21वें पारे का आगाज़ इस हुक्म के साथ है, ए रसूल मुकर्रम, आप इस किताब की तिलावत करते रहिए जिसकी आपकी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम रखिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो पहले ये हुक्म हुआ कि आप किताब की तिलावत करते रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग की बड़ी तकलीफ़ों को सहा है। रब का पैगाम आसानी से नहीं पहुंचा लोगों तक, इसके लिए करीम आका को बड़ी मुशक्क़तों को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तकलीफ़ और गम जब हो तो उस कैफियत में मदद के लिए तिलावत कुरान है। गम और तकलीफ़ में, मुसीबत में राहत के लिए, आसानी के लिए तिलावत कुरान है। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया आप तिलावत करते रहिए। तो यहाँ हमारे लिए सबक है कि जैसे मुश्किल आती है, तकलीफ़ आती है, हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत सारे असबाब मुहैया करते हैं कि इस वजह से हमारा गम दूर हो जाए। उनमें एक बुनियादी चीज़ तिलावत कुरान भी है। अल्लाह करीम हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। फिर इसी आयत में फरमाया कि नमाज जो है ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अच्छा, हम देखते हैं लोग नमाज भी पढ़ते हैं, बुरे काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बेहयाई भी करते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो नमाज बेहयाई से, बुरे काम से रोक नहीं रही, नमाज तो रोक रही है। नमाज का तकाजा यही है कि बेहयाई से भी इंसान रुक जाए, बुराई से भी रुक जाए। लेकिन अगर वो फिर भी बुराई कर रहा है तो नमाज के सही लुत्फ को हासिल नहीं कर रहा, नमाज के सही फ़ायदा से वो मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहा। जैसे एक डॉक्टर आपको इलाज तजवीज़ करता है, वो कहता है आपने ये मेडिसिन लेनी है और इस मेडिसिन के साथ आपने इन चीज़ों से परहेज़ भी करनी है। अब आपकी तबीयत का तकाजा ये है कि आप वो मेडिसिन भी लें और वो परहेज़ भी करें। लेकिन अगर आप ये समझें कि भाई मैंने मेडिसिन ले लिया, परहेज़ ना भी करूं तो वो मेडिसिन जो है वो मामले को कवर कर लेगी, तो नहीं होगा। डोज बढ़ती जाएगी, वो मिकदार बढ़ती जाएगी, यूनिट बढ़ते जाएंगे, गोलियां बढ़ती जाएंगी। तो जब दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। तो यहाँ जो फरमाया गया ना कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, इसका मतलब ये है कि ए बंदा मोमिन, अल्लाह की करम से जब तौफीक नमाज हो तो बेहयाई और बुरे कामों को भी छोड़। जब ये दोनों चीज़ें तू कर लेगा फिर तेरी रूहानियत कामिल हो जाएगी, फिर इबादत की मिठास तुम्हें नसीब हो जाएगी। इससे आगे इरशाद है, और आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना ही इससे पहले आप अपने दाएं हाथ से लिखते थे। अब इससे कुछ लोगों ने इस तरह माना लिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो कुछ पता ही नहीं था, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में कमी का पहलू महसूस किया कुछ लोगों ने। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, मैं और आप अगर ना पढ़ें, हमने ना पढ़ा हो तो हमारी कमी है। हम न लिखना जानते हो तो ये हमारी कमी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल किताब से पहले न लिखते थे, न किसी किताब को पढ़ते थे। ये हुजूर का कमाल है। कैसे कमाल है? इसलिए कि पढ़ने वाला तो बता देगा मैंने ये पढ़ा, फुला बुक से पढ़ा, फुला जगह से पढ़ा मैंने। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेपढ़े सब खबरें बता दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया, बगैर पढ़े बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान कर दिए, सारी कौमों के तज़किरे बयान कर दिए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल है कि बेपढ़े बयान किया, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नबी होने की दलील है कि बगैर पढ़े आपने सारी खबरें अता फरमाई। अच्छा, तवक्कुल के बारे में, तवक्कल करना चाहिए ना अल्लाह पर, लेकिन तवक्कल के बारे में कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हो गए। तो उनके लिए एक बड़ा अहम यहाँ मैसेज है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 60 है,
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ آپ نے سن لیا، معنی یہ ہے بھئی کتنے جانور ہیں ایسے، وہ اپنا رزق ساتھ ساتھ تو نہیں لیے پھرتے نا، یا ان کا رزق ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کو رزق دے ہی دیتا ہے نا۔ وہ بھی جو اللہ انہیں دیتا ہے وہ تمہیں بھی دیتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ بھئی جانوروں کو بھی تو ایسے ہی رزق مل ہی جاتا ہے، تو انسان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالنا کہ جانوروں کو بھی اللہ رزق دے ہی دیتا ہے تو مجھے بھی دے دے گا، تو نہ جانور کوئی محنت کرتے نہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث سن لیجئے گا، پھر آپ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح تمہیں بھی دے گا۔ اب پرندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے؟ بھئی وہ اڑتا ہے، اپنے دانے کو تلاش کرتا ہے، اپنی غذا کو تلاش کرتا ہے، تلاش کر کر کے پیٹ بھرتا ہے۔ اب جب واپس پلٹتا ہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اب اس کو وہیں پر تو نہیں رزق مل گیا نا، اسے کوشش کرنی پڑی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوشش نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم کوشش کرو اور بھروسہ رب پر رکھو۔ کوشش کرو، بھروسہ رب پر رکھو۔ دکان پر جاؤ، بھروسہ رب پر رکھو۔ ملازمت کے لیے جاؤ، بھروسہ رب پر رکھو۔ بھروسہ رب پر رکھو گے تو جیسے پرندہ خالی پیٹ واپس نہیں آتا، تم بھی خالی واپس نہیں آؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے۔ صوفیاء نے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، میں نے ایک بار یہ واقعہ سنایا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں کہ ایک بندہ تاجر تھا، بڑی محنت کرتا تھا تجارت کے لیے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی یہاں کبھی وہاں جاتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا، تجارت میں برکت بھی بہت ہے۔ ایک بار ایسے ہی وہ تجارت کے لیے گیا، جنگل میں سے گزر رہا تھا، وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رکا، تو اس نے دیکھا کہ شیر نے ایک ہرنی کا شکار کیا، بڑی فربا ہرنی، اچھی سی خوبصورت ہرنی، اس کا شکار کیا، یا کسی جانور کا شکار کیا، شکار کر کے اس کو کھایا۔ اس نے تو بڑی محنت سے شکار کیا تھا، بھاگ کر شکار کیا، اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد اس کو جتنا اس نے کھانا تھا کھایا، پھر چلا گیا۔ اب وہ جانور پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ۔ اب تھوڑے سے فاصلے پر ایک لومڑی تھی جو اپاہج تھی اور تھی بڑی صحت مند، وہ گھسٹتی ہوئی اس بکیا جو شیر کا شکار تھا چھوڑا اس تک آئی، اور اس نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب جب لومڑی نے پیٹ بھر کے کھایا تو کہنے لگا، واہ مولا، اب یہ اپاہج تھی، یہ بھاگ دوڑ کر نہیں سکتی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو نے رزق اس کے آگے پہنچا دیا۔ کہنے لگا، اے بندے، وہ تو اپاہج لومڑی کو بھی رزق دیتا ہے، اور تو رزق کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو بھی لو لگا رب سے اور اسی کا ہو کر بیٹھ جا، عبادت کر، کیا تجھے وہ بھوکا رکھے گا؟ اب وہ تنہائی میں بیٹھ گیا، عبادت کرنے لگ گیا، چھوڑ دیا کام، عبادت کرتا رہا، سوچ رہا تھا کہ کھانا کہیں سے آئے گا، نہیں آیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آ گیا، اب بھوک سے برا حال ہو گیا، تو کہنے لگا، مولا میں نے تو تیری بارگاہ کی لو لگائی تھی، عبادت کے لیے آیا تھا، تیرا ہو گیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور تو نے مجھے ہی بھوکا رکھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، تجھے ہم نے شیر بنایا ہے اور تو لومڑی بن رہا ہے؟ لومڑی سے کیوں سیکھ رہا ہے؟ شیر سے سیکھ، وہ اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی چھوڑتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے، محنت کرے، کوشش کرے، رزق کمائے،
خود بھی کھائے اور اس میں سے غریبوں کا حاجت مندوں کا حصہ بھی نکالے۔ اس سورت کے آخر میں ارشاد ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، بے شک اللہ ضرور محسنین کے ساتھ، محسن کا مطلب نیکی کرنے والا، اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھئی اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ مشقت تو آئے گی، کتنی ہی آسانی ہو، کتنا ہی آرام دہ لگژری ماحول ہو، پھر بھی تراویح پڑھنے کے لیے وقت تو نکالنا پڑے گا، یہ مشقت تو ہے۔ کتنی ہی آسانی ہو اور بہترین موسم ہو، پھر بھی روزے کو پورا کرنے کے لیے کچھ مشقت کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے تھوڑی سی مشقت تو برداشت کر، پھر دیکھ میں جزا دینے والا ہوں، میں نیکی کرنے والوں سے دور نہیں، لمع المحسنین، میں ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں ان کو جزا عطا فرماتا ہوں۔ اس سے آگے سورہ روم ہے۔ روم کے آغاز میں رومنز کا ذکر ہے۔ روم کے لوگ جو تھے یہ عیسائی تھے، ان کی لڑائی ہوئی ایران والوں کے ساتھ، اور ایران والے مجوسی تھے۔ اس دور میں ایران والے مجوسی تھے، مشرک تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب جب رومیوں کی ایرانیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، ایرانیوں نے رومیوں کو خوب مارا، بہت برا حال کیا رومیوں کا، رومی مغلوب ہو گئے۔ اب مسلمان تھوڑی سی ہمدردی رکھتے تھے رومیوں کے ساتھ، اس لیے کہ رومی اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن عیسائی تھے، اور عیسائی ہونے میں کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اور عیسائیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح عقیدہ رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں کی تھوڑی سی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، اور مشرکین مکہ چونکہ یہ خود بھی مشرک تھے اور ایرانی بھی مشرک تھے اس دور کے ایرانی، تو یہ ان کے ساتھ خوش تھے کہ یہ اچھا ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، غلبت الروم، رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے، یعنی ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب دوبارہ غالب آئیں گے۔ یہ غلبہ، غالب، مغلوب، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، اور اسی سے ہے سیغلبون، عن قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صورتحال ایسی تھی کہ رومیوں کا تو بہت برا حال ہو چکا تھا اس دور میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بہت برے حالات تھے ان کے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ رومی شاید کبھی بھی اب ایرانیوں پر غالب نہیں آئیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رومی ان پر غلبہ پائیں گے، ایران والے روم والوں سے ہار جائیں گے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن کی آیت پر یقین تھا، کہنے لگے شرط لگا لو میرے ساتھ۔ اب انہوں نے شرط لگا لی اونٹوں کی، اور بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتایا۔ خیر جو شرط لگائی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسا قرآن نے فرمایا تھا، فی بضع سنین، چند سالوں میں، تو واقعی چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ دوبارہ ان کی جنگ ہوئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار کے پاس، ہاں بھائی نکالو اونٹ، شرط تو تم ہار گئے۔ وہ شرط ہار گئے، انہوں نے اونٹ ان کو دے دیے۔ اب یہ اونٹ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شرط کا مال سحت ہے، شرط کا مال جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی حقانیت دیکھیں کہ بظاہر دنیا کا منظر نامہ ایسا تھا کہ رومنز کبھی بھی ایرانیوں پر غالب نہ آئے، لیکن قرآن نے جو پیش گوئی کی ویسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کی بہت ساری پیش گوئیاں ہیں اور ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن مجید کی پیش گوئیوں پر قرآن نے جو جو کہا ویسا ہی ہوا۔ اب سورۃ اللہب ہے، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، سورۃ اللہب ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب جو ہے نا، اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ دوزخ میں جانے والے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، ابو لہب زندہ تھا،
اس کی بیوی جمیل بھی زندہ تھی۔ مفسرین کہتے ہیں دیکھو ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، یعنی یہ کافر ہی رہیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ اب ان کے پاس موقع تھا، جیسے منافقین اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اندر کفر ہی ہوتا ہے، ان دونوں کے پاس موقع تھا چیلنج کرنے کا۔ یہ آتے آ کے مسلمانوں میں کہتے ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، تو یہ تمہارا قرآن جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، تو کیا ہم اب بھی دوزخ میں جائیں گے؟ اگر وہ یہ اس طرح آ کے چیلنج کرتے تو ان کے پاس موقع تھا قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانے کا، چیلنج کرنے کا، لیکن وہ ایسا کر ہی نہیں سکے، کر سکتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تھا انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے۔ ایسے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جو تاریخ کے تناظر میں بڑی زبردست ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو کہا بالکل درست فرمایا۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم بات ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ دنیا کے کتنے انسان ہیں اور کتنے ان میں رنگ کا فرق کتنا ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے اور کس کے وائٹنس میں ریڈنس ہے، اور کوئی تھوڑا سا یلو شیڈ میں جا رہا ہے، کوئی تھوڑا سا براؤن ہے، کوئی ڈارکنس کی طرف جا رہا ہے، کوئی بالکل بلیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں، اور صرف رنگ مختلف نہیں، اس دور میں لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، اتنی ڈیٹیل نہیں تھی، ہر چیز اللہ نے مختلف رکھی ہے، شکلیں مختلف نہیں ہیں۔ ہم نے بات کی تھی اس پر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ ہے جو رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ ہر انسان کے پوروں کی جو لائنیں ہیں، ہاتھ کی لکیریں دوسرے سے میچ نہیں کرتی، اربوں خربوں انسان ہیں، کسی کی میچ نہیں کرتی، کسی کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے میچ نہیں کرتی، کسی کی شکلیں تو تھوڑی بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں، خاص طور پر جو جوڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں اکثر آپس میں تھوڑی بہت ملتی ہوتی ہیں، لیکن ڈفرنس ان میں بھی ہوتا ہے۔ پر یہ جو چیزیں ہیں، لائنیں، آپ کا سیل اور سیل کے اندر جتنے کوڈز ہیں، جینز، جینٹک انجینئرنگ میں بہت ڈیٹیل ہے، ڈی این اے اور آنکھ کی پتلی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی الگ بنائی ہیں، ہر انسان کی مختلف ہے۔ کتنی ہی اچھی کمپنی ہو، جب وہ چابی بناتی ہے نا، بالآخر کہیں نہ کہیں میچ ہو جاتی ہے دوسرے کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ایسا بنایا ہے، اس کی ہر چیز دوسرے کے ساتھ مختلف ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انسان غور کر، اس میں یہ خود بخود بننے والی چیزیں نہیں ہیں، ایسے نہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور خود بخود یہ ساری چیزیں بن گئی، تم میں سے ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، اور اربوں خربوں انسان سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے جو سب کو الگ الگ بنا رہا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ اسلام کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بڑھتا، سود سے مال گھٹتا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پانی کا جو سائیکل ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس دور میں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ بارش کہاں سے آتی ہے، یہ سارا پروسیس سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ بارش کہاں سے آتی ہے۔ بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادلوں کو اللہ تعالیٰ پھر بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، پھر جہاں چاہتا ہے ان کو برساتا ہے، پھر پانی برستا ہے تو پھر وہ پانی اونچائی سے ڈھلوانوں کی طرف، اترائی کی طرف وہ چلتا ہے، اور چلتے چلتے زمینوں کو سیراب کرتا جاتا ہے۔
اب یہ سارا نظام بہت بعد میں پتہ چلا لوگوں کو، باٹنی والوں کو، اس کے فوائد اور اس کے ساری معاملات پر تحقیق بعد میں ہی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد ضعف بڑھاپا طاری کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ ایک بچہ سنبھلتے ہوئے پکڑتے ہیں، احتیاط سے پکڑاتے ہیں، سر کے نیچے ہاتھ رکھنا، نیچے بھی ہاتھ رکھنا، ان بیلنس نہ ہو، سیدھا رکھنا، بازو کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا، کتنی احتیاط، اتنا کمزور ہے بچہ۔ اور جب حمل ہوتا ہے تو والدہ کس قدر احتیاط سے اپنے قدموں کو اٹھاتی ہے کہ اب اور زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جو تمہیں کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے۔ پھر وقت آیا، وہ چھاتی چوڑی ہو گئی، بلند قامت ہو گئی، جان آ گئی، طاقت آ گئی، اور وہی جوان طاقتور جس کی جوانی اور طاقت کے ڈنکے بجتے تھے ضعف کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہڈیاں چٹکنے لگ گئیں، اعضاء جواب دینے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں اس حالت میں پہنچایا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ بہت علم والا، بے حد قدرت والا ہے۔ اچھا، یہاں پر سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ انسان غور تو کرنا، دیکھ تو صحیح تمہیں کہاں سے بنایا، ایک بوند سے بنایا، کن مراحل سے گزارا، کیسی طاقت دی، تمہاری حالت ایک جیسی تو نہیں رہی، مرحلہ وار تبدیلیاں آتی رہیں، پھر جوانی آئی تو کیا جوانی بھی ہمیشہ رہی؟ وہ بھی آہستہ آہستہ ڈھلتی رہی۔ بڑھاپا آیا تو کیا وہ بھی ایک دم آ گیا؟ وہ بھی چینج ہوتا رہا۔ پہلا بڑھاپا تھوڑا سا اور طرح کا تھا، پھر اور طرح کا، پھر اور طرح کا۔ تو جب تمہیں ہم نے وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچا دیا تو تم قبر میں جاؤ گے تو وہاں سے دوبارہ وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جو پانی کی بوند سے خوبصورت انسان بنا سکتا ہے اور ایک خوبصورت انسان کو ارذل العمر کی طرف لے جا سکتا ہے، اتنا ذہین فتین انسان ہے، بڑھاپا آیا اب چیزیں بھولنے لگ گیا، اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اتنا کچھ تجھ میں تبدیل کیا تو کیا ہم اس پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ اٹھا سکیں؟ تو یہ حیات بعد الممات پر یہ دلائل ہیں۔ یہاں پر اس سے آگے سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ بہرحال جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس قرآن و حدیث کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس پر ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ دانا آدمی تھے، سمجھدار تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی دانائی کی باتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ شاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ تو لقمان کی دانائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میں نے انہیں کیا کہا تھا؟ شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے نا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں شکر کرتا تو رب کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑ جاتا۔ اچھا، پھر لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کا ذکر ہے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر بیچ میں اور ارشاد ہے، پھر آگے پھر آیت نمبر 16 سے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں۔ لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ایک رائی کا دانہ جہاں بھی ہوگا اللہ لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ اے بندے، تیرے حصے کا رائی کا دانہ چٹانوں کے نیچے بھی دبا ہوگا نا، رب تجھ تک پہنچا دے گا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہو، کی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اٹھا کر لے آئے گا اور تجھے جزا دے گا۔ اور اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے اگر گناہ کیا ہو
اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی چیزیں معاف کر دے، لیکن اگر وہ پکڑ پر آئے تو اس کو بھی اٹھا کر وہ لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ کون سے ہمت کے کام؟ نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اس سے آگے وہ کہتے ہیں اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا۔ تکبر کرتے ہوئے کسی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرنا یہ بری چیز ہے، اور نہ زمین پر اکڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور کی حدیث آپ پہلے بھی سن چکے۔ اور اپنی رفتار میانہ رکھ۔ دیکھیں، آپ کو جلدی ہے، آپ کہیں جانا ہے تو آپ تیز چلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ چلنے کے سٹائل ایسے ہوتے ہیں جس میں رعونت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، ٹانگیں پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر، کچھ اس سٹائل ہوتے ہیں ہمارے ہاں اور طرح کے سٹائل ہیں تکبر سے چلنے والے، دوسرے علاقوں میں اور طرح کے ہیں۔ تو ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کیسے لوگ متکبر ہو کر چلتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رفتار میانہ رکھ، یعنی ایسی چال نہ چل جس میں تکبر ہے، اور اپنی آواز پست رکھ، آواز بھی زیادہ اونچی نہ ہو۔ حسب ضرورت آپ اونچی بول سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بہت اونچا بول رہے ہوتے ہیں، تو اس اونچا بولنے میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو گدھا بولتا ہے نا، بڑی دور تک اس کی آواز جاتی ہے، لیکن اس کی آواز کسی کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی۔ تو یہاں کیا سمجھا رہے ہیں لقمان کہ آواز کا اونچا ہونا حسن نہیں ہے، اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہے اور کسی کو اچھی نہیں لگتی، لہٰذا اپنی آواز کو متوسط رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر زیادہ صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ تو صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں، دین سارا ان کے اندر سمٹا ہوا ہے، صبر اور شکر۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دل میں خوف بھی ہونا چاہیے کہیں عبادت رد نہ ہو جائے، لیکن امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اس نے اگر توفیق عبادت دی ہے تو وہ قبول بھی فرمائے گا، وہ رحم بھی فرمائے گا۔ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے جنگ خندق کا، اور جنگ خندق کو ہی غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلے رکوع میں بڑا اہم ارشاد ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ یعنی کسی نے اگر کوئی بیٹا بنا لیا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ولدیت میں وہ جس نے بیٹا بنایا ہے اس کا نام لکھا جائے یا اس کو اس کا والد کہا جائے۔ اگر کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے محبت سے، پیار سے، لیکن جب باپ کا ذکر ہوگا تو اس کے اصل والد ہی کا ذکر ہوگا۔ اب اس کا شان نزول سن لیجئے۔ ایک بچہ اغوا ہو گیا، نام ہے زید، بکتا بکتا مکہ شریف پہنچ گیا، حکیم بن حزام نے خریدا، انہوں نے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ اب وہ بچہ ان کی خدمت میں ان کا غلام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ کیا شان ہے ام المؤمنین کی، اپنی ہر شے حضور کو پیش کر دی، سبحان اللہ۔ انہوں نے زید کو حضور کو پیش کر دیا کہ یہ آپ کا غلام ہے اور آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ زید ابھی بھی بچے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہیں، آپ کی غلامی کر رہے ہیں۔ ان کے علاقے کے کوئی لوگ آئے مکہ معظمہ میں، انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا یہ تو حارث کا بیٹا ہے،
یا حارثہ کا بیٹا ہے۔ تو واپس گئے، جا کے ان کے والد کو بتایا کہ تیرے بچے کو ہم نے مکہ شریف میں بنو ہاشم کے ایک شخص ہیں، ان کا نام محمد ہے، بڑے کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا سخی گھرانہ ہے، ان کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا بچہ وہاں پر ہے۔ اب حارثہ اپنے بھائی کو ساتھ لیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کر کہنے لگا جی بڑی تعریف سنی ہے، بڑا شعرا سنا ہے، آپ تو یہاں بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں یہاں کے، ہمارا بھی ایک کام ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگے یہ زید ہمارا بیٹا ہے، اس کو کسی نے اغوا کر لیا، غلام بنا کے بیچ دیا، آپ تک پہنچ گیا، آپ جو قیمت کہیں گے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اس کو ہمارے سپرد کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو بغیر پیسوں کے ہی لے جانا، اس کی قیمت نہیں تم سے لوں گا، ایسے ہی لے جانا، لیکن اگر اس نے کہا نا میں نے نہیں جانا تو پیسے دو گے بھی تو میں نہیں بھیجوں گا۔ اس بچے سے پوچھیں گے۔ اب اس کو بلایا، اس نے دیکھا باپ آیا، باپ کے ساتھ لپٹ گیا، کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی تھی، باپ بیٹا ملے، چچا ملے، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے، جو معاملات ہوتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہارے والد ہیں، تمہارے چچا ہیں؟ یہی انہوں نے کہا جی یہ میرے والد ہیں، یہ چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر جانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اب باپ بھی خوش ہے، چچا بھی خوش، لیکن زید خوش نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور میں نے نہیں جانا۔ چچا نہ حیران ہو گیا، کہنے لگا وہ کیوں نہیں جانا؟ وہ کہنے لگا بس یہیں پر رہنا ہے۔ اس نے کہا ارے ہم تجھے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، بڑا تلاش کیا، تجھے ڈھونڈا، اب یہاں آ گئے ہیں تو تو اپنا وطن اپنا دیس چھوڑ کر یہاں پردیس میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا، والدین کو چھوڑ کر ایک آقا کے غلام بن کر رہنے کو تیار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا چچا تمہیں کیا پتا، جو مزہ اس غلامی میں آیا کبھی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا حضور، آپ کا در چھوڑ کر مجھے نہ بھیجیے۔ سرکار کی جھولی میں آ کے بیٹھ گیا، سرکار نے بہت پیار کیا، فرمایا زید آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے۔ حضور نے حضرت زید کو بیٹا بنا لیا، بڑی شفقتیں فرمائیں۔ اب حضرت زید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے، گئے اپنے علاقے میں لیکن پھر حضور کے پاس آ گئے۔ اب یہاں میں رک کر ایک بات عرض کروں گا، یہ زید کا کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ آقا نے غلام سے اتنی محبت کی کہ غلام اپنا گھر بھول گیا، غلام ہی تھا نا حضور کا، لیکن حضور کی شفقت دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب یہ زید کو لوگ کہنے لگے یہ زید بن محمد ہے، زید بن محمد ہے، حالانکہ وہ زید بن حارثہ تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی والد کے ساتھ منسوب کر کے پکارا جائے۔ اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور ان احادیث کا بھی یہی معنی ہے کہ جو جس کی اولاد میں سے ہے، جس کی نسل میں سے ہے، جس کی کاسٹ میں سے ہے، جس خاندان میں سے ہے، وہ خود کو اسی طرف منسوب کرے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہاں کاروبار میں برادری فلاں اچھی ہے تو آ کے اپنی کاسٹ ہی بدل لیتے ہیں کہ جی میں فلاں کاسٹ میں سے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا غلط فہمیاں دیکھیں، لوگ وہ کہتے ہیں کہ بڑے برتن میں تھوڑا سا آ جائے تو آواز زیادہ آتی ہے، تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے لوگ حدیث پکڑ کر ریفرنس بالکل ٹھیک ہوتا ہے، معنی کوئی اور نکال لیتے ہیں۔ اب بہت ساری حدیث ہیں اس مضمون کے متعلق کہ بھئی اپنے آپ کو کسی اور طرف منسوب نہ کرو، تم سید نہیں ہو یہ نہ کہو کہ میں سید ہوں، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حرام ہے۔ تم شیخ نہیں ہو یہ نہ کہو کہ میں شیخ ہوں، یہ حرام ہے۔ تم رانے نہیں ہو تو یہ نہ کہو کہ میں رانا ہوں۔ تو جو کاسٹ ہے، جو برادری ہے، وہی کہنا چاہیے۔ اگر کوئی اور کاسٹ آپ کہیں گے تو یہ کسی اور باپ کی طرف خود کو منسوب کر رہے ہیں اور یہ حرام ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث ہیں، لیکن لوگوں نے اس کے معنی میں کیا چینج کیا، وہ کہنے لگے کہ جو عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھے، یہ حدیثیں اس کے متعلق کر دیں۔ اوپر ہیڈ لائن کیا لگا دی کہ شادی کے بعد عورت کو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لکھنا چاہیے، یہ اوپر ہیڈ لائن لگا دی، اور نیچے ساری احادیث وہ لکھ دی جن میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب نہ کرو۔ اب دیکھنے والا سمجھتا ہے یار واقعی یہ تو بہت حرام کام کر رہی ہے، حالانکہ
اگر عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے تو وہ زوجیت والے خانے میں نام لکھتی ہے، ولدیت والے خانے میں تو نہیں لکھتی۔ ولدیت والے خانے میں فارسی فارم وغیرہ میں جا کر تو باپ ہی کا نام ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک مس کنسپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اکثر یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے آگے ارشاد، اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے مراد غزوہ احزاب ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، کسی سیانے، کسی بابے، کسی مفکر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، دہلیز رسول پہ آ جاؤ، ادھر ادھر سے کوئی فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی دہلیز پہ آؤ، جیسے رسول کریم علیہ السلام فرمائیں اس کے مطابق زندگی گزارو، یہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔